बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सैयद फ़ारूक हसन और राफ़िया आवान आपको रमज़ान पाकिस्तान, जो कि हमारी ख़ुसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है, उसमें खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज 7वां रोज़ा भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी एक हफ़्ता माह सियाम का मुकम्मल हुआ। पहला अशरा अभी तक जारी है, अशरा रहमत, और मैं यकीन करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम मुसलमान जहाँ भी दुनिया में बसते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला से नेकियां समेट रहे होंगे। कैसी हैं राफ़िया, आपका रोज़ा कैसा गुजरा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा अच्छा गुजरा है। आज इतनी गर्मी नहीं है जितनी 2-3 दिन पहले थी। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आज शुरू में मैं 2-3 बातें करना चाह रहा था। एक तो आज का टॉपिक नेकी के कामों में ताउन। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा कहा करता था कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना ना तो एक काम करना सीखो। मैंने कहा जी क्या? उसने कहा कि रोज़ एक अच्छा काम ज़रूर करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। किसी को सड़क पे से क्रॉस करा दो, किसी की माली मदद कर दो, किसी को मशवरा अच्छा दे दो, किसी को मुस्कुराहट दे दो, लेकिन एक अच्छा काम ऐसा ज़रूर करो जो जब तुम रात को सो तो तुम्हें वो याद आए और तुम्हें नींद भी अच्छी आए और एक इत्मीनान फील हो। तो यकीनन नेकी वो है कि जिससे आपको सुकून क़ल्ब मिल जाए। अगर आपका दिल मुतमईन हो जाए किसी काम पर तो आप समझ लें कि ये नेकी है। और नेकी बहुत छोटे छोटे कामों से मिल जाती है। अगर हम नेकी की तारीफ़ में पड़ जाएं तो फिर तो प्रोग्राम छोटा पड़ जाए। आपका रास्ते से पत्थर हटाना नेकी है, किसी को पानी पिलाना नेकी है, वालिदैन को मोहब्बत से देखना नेकी है, और शजरे सायादार लगाना नेकी है, और निकाह करवाना नेकी है, गरीब को खाना खिलाना नेकी है, बावजू रहना भी नेकी है, रास्ता दिखाना नेकी है, मुसाफिर की मदद करना नेकी है। कोई भी अच्छा काम करना नेकी है। और यहाँ पे मैं एक और ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं ख़ास तौर पे अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जो सरहदों पे हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने हाल ही में वाक़या सुना जिसमें एक साने के दौरान हमारे चंद जवान शहीद हुए। उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी थे, एक कैप्टन्स थे और बाकी जवान थे। और दिल बहुत दुखा। और उन माओं को सलाम है जिन्होंने इन सपूतों को जन्म दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, हम एक बहुत ही अमन पसंद, प्यार करने वाली नेशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई हमारे साथ आके इस तरह से ज़्यादती करेगा तो हम सोचेंगे नहीं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि हमने जवाब दिया है और हम उन दहशत गर्दों का वहाँ तक ताक़ुब करेंगे और उन्हें ख़त्म करेंगे, वो जहाँ भी दुनिया में छुपेंगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं फिर एक मरतबा अपने उन तमाम जवानों को सलाम पेश करूँगा जो अपनी जान हथेली पर रख के हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की इस नशियात का बाकायदा आगाज़ हम हस्बे रिवायत अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे, फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी। किचन्स कॉर्नर में, पापा सैलिस किचन में आज एक नई डिश आपको सिखाएंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी को हेड करते रहे हैं एडमिरल आसिफ संदेला साहब, वो हमारे मेहमान होंगे। और डॉक्टर सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर सुंदस यामीन मौजूद होंगी जो कि GP हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक, और ये सादत हासिल करेंगी कौन? सकारिया सिद्रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन
قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اور اب نعت رسول مقبول کی جانب بڑھیں گے جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ بلال حسن. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے
ازل کے ہنسی اے عبد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے عبد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آپ نے جانا کہ نہیں, اسٹے ٹیون. ایلائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. ایلائیڈ بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. واپس آ رہے ہیں. آپ نے رمضان پاکستان رمضان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, اور اسٹوڈیوز میں موجود مہمانوں کی جانب بڑھیں گے. آج کے ہمارے پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ محمد آصف سندھیلا صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 1954 میں پیدا ہوئے, 1975 میں پاک بحریہ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا. ناظرین, 7 اکتوبر 2011 کو پاکستان بحریہ کے چیف آف سٹاف بنے. اس کے بعد 7 اکتوبر 2014 میں اس عہدے پر فائد رہے. ایڈمرل محمد آصف سندھیلا پاک بحریہ کے 19ویں سربراہ رہے. انہیں ان کی لازوال خدمات کے اعتراف پر حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز ملٹری, ہلال امتیاز ملٹری اور شمشیر اعزازی سے نوازا گیا. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اینڈ لیٹ می اپولوجائز آلسو, کیونکہ ہمارا نیوز چینل ہے تو کئی مرتبہ جب بریکنگ نیوز آتی ہے یا بہت امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں وہ ہمیں چلانی پڑتی ہیں, اس کی وجہ سے ٹرانسمیشن کا وقت تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو ہم گفتگو کریں گے. میں نے تو بہت سی چیزیں پلان کی ہوئی تھی, لیکن جتنی بھی اس ٹائم میں ہم سما سکے اور مختصر نکلیں گے. بالکل. اچھا جی, ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سندس یامین. ڈاکٹر سندس ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر بھی تھیں, جنرل پریکٹیشنر ہیں, اور ان سے ہم رمضان کے حوالے سے جو کامن ایلمنٹس ہیں, جو بیماری ہے یا ڈیزیز ہے, اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا ہیومن باڈی سفر کر سکتی ہے ماہ صیام میں. لیکن سب سے پہلے آج کی ڈش کے بارے میں ہاں جی, کچن کا رخ کریں گے ناظرین. پاپا سیلس کے کچن میں موجود ہیں اریج فاطمہ, ان کے ساتھ ہیں شیف نعمان. آج کیا پک رہا ہے؟
جی آج پاپا سیلس کے کچن میں تیار ہو رہا ہے الفریڈو پاستا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو وائٹ ساس میں تیار کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے پینے پاستا، یعنی وہ والا پاستا جس کو سلانٹی شیپ میں ہوتا ہے اس کو ہم پینے پاستا کہتے ہیں۔ فریش مشرومز اس میں جائیں گے، کوکنگ کریم کا استعمال ہوگا، پارمیزان چیز اس میں جائے گی، چکن پاؤڈر جائے گا، چکن فلے جس میں ہم نے بریسٹ کا چکن یوز کیا ہے، آپ بریسٹ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا چکن یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، لہسن کو سوتے کیا ہے، فریش مشرومز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سوتے کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو پروسیس ہے وہ چلتا جائے گا تو میں بتاتی جاؤں گی رافعہ کہ ہمارا پاستا جو ہے وہ کہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ عریج آپ کا، اور یہ سارے جو آپ نے ٹرمز یوز کیے ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے، پاستا کا بھی بتانا ہے۔ اچھا جی ایڈمرل صاحب، سر السٹریس کیریئر ان پاکستان نیوی، ٹاپ لیول پہ جا کے چیف آف نیول سٹاف آپ ریٹائر ہوئے، اس کے بعد آپ نے ایک اور بہت ہی زبردست کام شروع کیا جو کہ میرے خیال میں جتنا آپ کا کیریئر السٹریس تھا شاید اس سے زیادہ ہی وہ کام زبردست ہے، وہ معاون فاؤنڈیشن آپ نے ایک بنائی، اور میری تو اکثر آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن فار دا بینیفٹ آف آر ویورز میں چاہوں گا تھوڑا سا بریفلی آپ ذرا ٹچ اپون کریں کہ یہ کب بنی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور اب کس لیول پہ ہے؟ 2014 میں میں ریٹائر ہوا، 2014 میں ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی، اور مقصد ہمارا کو بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، چھوٹا مقصد ہم نے رکھا ہوا ہے کہ پرائمری اور ایلیمنٹری جو تعلیم ہے گورنمنٹ اسکول میں رورل ایریا میں اس کو ٹھیک کیا جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بچے اور بچیوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ کچھ اپنا کام کر سکیں۔ تو یہ کام چھوٹا سا ہے، اس پہ ہم نے شروع کیا تھا 2015 میں، 2 سکول میرے گاؤں میں لیے ہم نے، اور آج 100 سکول لیے آپ نے، سے مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے سکول کو اڈاپٹ کرتے ہیں ہم، گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو پھر ہم ان سکولوں میں جا کے اور بیسک انفراسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں، ٹیچرز اپنی طرف سے دیتے ہیں، کام آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ اصل میں انفراسٹرکچر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اصل پہلے آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے پرابلم کیا ہے۔ سر تو زیادہ مسئلہ جو گورنمنٹ سکول رورل ایریا کی میں اب بات کر رہا ہوں، ٹیچر ہے، ٹیچر ہے نہیں، ہے تو آتا نہیں، آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں، پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ ہے مسئلہ ٹوٹل۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کو راکٹ سائنس نہیں چاہیے، آپ کو ٹیچر ہونے چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ان سے سوال پوچھنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک چھوٹا سا کام ہم نے شروع کیا۔ جو انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ ضروری ہے، لیکن زیادہ کام اس پہ کرنے کی، یہ گورنمنٹ ٹیچرز ہی جو آلریڈی وہاں پہ امپلائڈ تھے انہی کی آپ نے ٹریننگ کی، انہی کو آپ نے رسپانسبل بنایا اور پہلے سے بہتر ایفیشنسی امپروو کی، یا آپ نے کوئی نئی فریش انڈکشن کی؟ نہیں، اگر گورنمنٹ کے ٹیچر ایک سکول میں ایک نمبر سرٹن نمبر ہوتا ہے، اتنے بچے ہوں گے تو اتنے ٹیچر ہوں گے، اگر ہوں تو انہی سے ہم کام کرتے ہیں، کچھ کام ہو تو ہم اپنی طرف سے بھی ہائر کر لیتے ہیں، لیکن اصل کام جو ہے ان کی ٹریننگ کرنا اور ان سے سوال جواب کرنا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس ملک میں سارے لوگ خراب نہیں ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے کام کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی ان کو تھپکی دیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان سے بیٹھ کے ان سے بات کریں تو یہ سارے لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ میں اس کا ایک بتا دوں آپ کو کہ ہم نے 2 سکول جب لیے، 320 بچے تھے، 6 مہینے کے اندر ان دونوں سکولوں میں کوئی تقریباً 600 پلس بچے ہو گئے، اس وقت 1000 کے قریب ہیں، ماشاءاللہ، رزلٹ جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب تو ماشاءاللہ پھر کرتے کرتے اور بھی بہت کچھ کیا ہم نے۔ اچھا آصف صدر صاحب، یہ بھی ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے 2 سکولوں سے سٹارٹ کیا، ابھی موجودہ طور پر 114 سکولز ہو چکے ہیں، 121 ہیں ٹو بی ایگزیکٹ، اور یہ کسی خاص علاقے میں؟ اس کا علاج شیخوپورہ سے شروع کیا تھا، میرے گاؤں سے، خواب ہمارا پاکستان ہے، لیکن پنجاب میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں، سو ہر طرف جدھر جدھر موقع ملتا ہے۔ 121 جو سکول ہیں، تعلیم کے علاوہ سکل سیٹ بھی سکھایا جا رہا ہے، کیا انہیں ہنر بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ ہنر سیکھنے کے بعد جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اون پہ کچھ کر پاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا ضروری، آپ نے اچھا سوال کیا کہ شروع ہم نے ان سکولوں کے اندر ہی سے کیا کہ بچیوں کو شروع ہم نے ڈریس میکنگ سے کیا، بچوں کے لیے الیکٹریشین، پھر لڑکیوں کے لیے بیوٹیشین ایڈ کیا، اور موٹر سائیکل میکینک ایڈ کیا، جو بھی پریولنٹ سکلز ہیں، آئی ٹی بھی کرایا۔ گلگت بلتستان میں ہم فروٹ
ہائیڈریشن پہ کام کرتے ہیں کہ ڈرائی اپ کریں اس کو, آگے اس کی ویلیو ایڈیشن کریں. تو یہ سارے کے سارے بچے اور بچیاں جو ہیں یہ اپنا کوئی نہ کوئی اپنا کام شروع کر دیتا ہے. کوئی ان کو پھر ہم انٹرسٹ فری لون لے کے دیتے ہیں اخوت سے. تو ایک سرکل ہے پورا, 2+2 الف ب ABC اسکل تھوڑا سا امپاور کر دو اور ماشاءاللہ یہ سارے اگر نہیں تو 80% کے قریب سارے بچے اور بچیاں کچھ. اچھا, میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ جس اسکول سے آپ نے پڑھا تھا اسی اسکول سے آپ نے سٹارٹ کیا, یعنی کہ جہاں آپ نے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی تھی وہیں جب آپ ایڈمرل ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, تو وہیں پر چیف آف نیول سٹاف بنایا وہیں گئے آپ. واہ, تو اسی اسکول کو آپ نے پک کیا. تو جب اب آپ یہ کام کر رہے ہیں سارا, تو سر جب آپ پڑھ رہے تھے اور اب جب آپ اسکول کے لیے کام کریں, خلا کتنا ہے, گیپس کون سے تھے جن کو آپ فل کریں؟ خلا میں کہوں گا کہ اس زمانے میں ہم تو زمین پہ بیٹھتے تھے, بجلی بھی کوئی نہیں تھی. اب اسکولوں کی بلڈنگ بھی بہتر ہو گئی ہیں, کمپیوٹرز آ گئے ہیں. اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا. اب آپ ہمارے گاؤں اگر کبھی جائیں, میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا, میں ٹائم نہیں نکالا ابھی تک, آپ آئیں میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایکچولی تعلیم جو ہے نا اس کے اوپر ایک ہے بچے کو انسان بنانا, دوسرا ہے بچے کو سمجھانا. یاد کرنا اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے. رٹا لگانا اور سمجھ کے کرنا. سمجھ کے کرنے کے لیے بڑی ضروری چیزیں جو ہیں, ایک تو ٹیچر کا سکھانا, دوسرا پھر آڈیو ویژول ایڈز اتنی آ گئی ہیں کہ جس سے بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. کہ یہ فار ایگزامپل آئی ہے تو آئی اگر آپ بنا کے کرتے رہیں تو شاید میرے جیسا ذرا ڈھیلا ہوگا تو اس کو کم سمجھ آئے گی, فاروق جیسا ہوگا تو جلدی سمجھ جائے گا. لیکن ہم نے اس میں آڈیو ویژول سے, اور پھر اردو میں ایک آڈیو ویژول آپ انگریزی لگا دیں آدھے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی, اردو میں ہم نے, اور اس میں ہمارے ساتھ بہت لوگ کام کرتے ہیں. سبق فاؤنڈیشن ہے, ایک تعلیم آباد ہے. تو یہ بچوں کے سمجھ جو ہے نا اس کے اوپر کوشش ہے. اور استادوں کے جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کو سوال بھی کرنا ہے. زبردست. اور سر جب بھی کوئی اچھا کام آپ شروع کریں تو بہت سے اچھے لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا اخوت کا بتایا, سبق فاؤنڈیشن کا بتایا. اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر سندس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر سندس کے بارے میں ویوز میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر بھی یہ ہماری رمضان ٹرانسلیشن میں آئی, ایک بڑا فنی سا انسیڈنٹ ہے. انہیں جب میں انوائٹ کیا گیا تو پہلے دن آئیں تو اس دن بھی ٹرانسلیشن لیٹ ہو گئی کیونکہ کوئی بریکنگ نیوز آ گئی, کوئی پریس کانفرنس آ گئی. تو ہم نے ان سے اپالوجائز کیا, ہم نے کہا کہ جی آپ کو نا ہم دوبارہ سے بلائیں گے. پھر ہم نے ایک اور دن بلایا, اس دن بھی آئیں تو اس دن بھی یہی ہوا کہ ٹرانسمیشن ڈیلے ہو گئی, بہت سی نیوز آ گئیں, بریکنگ نیوز. پھر خیر تیسرے دن آئیں, اس دن بھی تھوڑا ٹائم ملا. تو آج ہی آئیں تو آج بھی بریکنگ نیوز بھی چل رہی تھی اور پریس. تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ بریکنگ نیوز اور ان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ڈاکٹر سندس کا ساتھ لے کے چلتی ہیں بریکنگ نیوز, یہ ساتھ لے کے آتی ہے. دس واز آن ا لائٹر نوٹ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سندس یہ بتائیے کہ ماہ صیام شروع ہونے کے بعد وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ شاید میرے خیال میں بڑھ گئی ہیں, کیونکہ آج کل آپ ہر دوسرے بندے سے پوچھیں, ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے بہت تیزی سے, اسلام آباد میں بھی, باقی شہروں میں بھی, کراچی میں تو خیر اتنا نہیں, بٹ اسلام آباد لاہور میں تو ود ان 2-3 ڈیز جیکٹ سے آپ ٹی شرٹ کا سفر جو ہے وہ ایسے طے ہوا ہے. تو یہ کیا اس کی وجہ ہے, یا یہ جو آپ کی امیونٹی تھوڑی افیکٹ ہوتی ہے روزہ رکھنے سے, اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کی ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں رمضان میں, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کیونکہ موسم کا نا, اس میں سب سے زیادہ ڈراسٹک افیکٹ جو ہے وہ موسم کا ہے. جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مطلب وائرل انفیکشنز, پہلے فلو, کاف وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں, اب اس کے ساتھ مکس ہو کے مطلب گیسٹرونٹرائٹس جو ہے وہ بھی اس میں وہ ہو گیا. خیر وہ تو بیکٹیریل انفیکشن ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی رمضان کے ساتھ ساتھ لائک سائڈ بائی سائڈ اسی طرح کے انفیکشنز وغیرہ چل رہے ہیں. تو پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے آپ کے؟ بہت زیادہ ہوا ہے. گیسٹرونٹرائٹس کے پیشنٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. فلو یعنی کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے پیشنٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک, یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. ونس یو کانٹریکٹ دس وائرل انفیکشن, لیٹس سے the موسٹ کامن ون, یہ جو کامن کولڈ والی ہے, اس کے بعد آپ کیا امیڈیٹلی کریں کہ آپ کے روزے افیکٹ نہ ہو؟ ورنہ تو یہ جب زیادہ تیز ہو جائے, گلا آپ کا خراب, زکام ہو جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دم سے بالکل اینٹی بایوٹک پہ نہ چلے جائیں. مطلب دیکھیں کہ آپ اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. پریونٹیو میئرز کیا ہیں کہ آپ لکوڈس کا زیادہ استعمال کریں, وارم لکوڈس زیادہ لیں. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یخنی وغیرہ سے ہی یا گرین ٹی وغیرہ لیتے ہیں, اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. فیور ہے, فیور کو آپ ٹریٹ کریں سمپل پیراسیٹامول کے ساتھ, اور پھر دیکھیں کہ سمٹمس کیا ہیں. اگر تو سمٹمس بہت ڈراسٹک ہیں, لائک فیور آپ کا بہت زیادہ ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایک مطلب
डॉक्टर के पास जाइए और एंटीबायोटिक इफ़ नीडेड, यानी कि वो और फिर देख जो लें, है एग्जामिन करें, एंटीबायोटिक लें उसके और बाद अपना वो इलाज। इस्तेमाल ठीक है करें। सुंदर, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ वक्त हो गया है एक न्यूज़ ब्रेक का। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। एडमिन साहब ये बताइए कि ये जो आपने मोवन फाउंडेशन बनाई, इसमें ऑब्वियसली अकेला बंदा तो एज मच कर सकता है, इसमें आपके साथ और भी साथी होंगे, तो क्या आपने अपने नेवी के ही जो आपके कॉमरेड्स थे उनको लिया, या आपने स्कूल के दोस्तों को साथ शामिल किया, या कोई प्रोफेशनल्स हायर किया आपने और आपने कहा कि भाई इसे चलाओ? एक तो ये बताएं, और दूसरा इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? इसमें तो पैसे भी चाहिए होते होंगे ना ये काम करने के लिए, कहाँ से? पहली बात तो ये है कि हमारा एक मेन ग्रुप जो है ना, हम 3 हैं क्लास फेलोज। अच्छा। हमने पढ़े 8 से लेके 2nd ईयर तक बोर्डिंग स्कूल कैडेट कॉलेज कोहाट में हम पढ़े। ठीक है। मैं नेवी में चला गया, एक एयरफोर्स में चले गए, दूसरे आए नेवी में बट वो ब्यूरोक्रेट बन गए। अच्छा। लेकिन राब्ता हमारा हमेशा से रहा, तो जब ये हमने सोचा थोड़ा कि कोई इस तरह का काम करना चाहिए। और तीनों एक साथ ही रिटायर हुए? तकरीबन एयरफोर्स वाले थोड़े पहले रिटायर हो गए। अच्छा। ब्यूरोक्रेट और मैं तकरीबन एक टाइम पे रिटायर हुए। ठीक है। तो फिर हमने, ये हमारा कोर ग्रुप है, बट और भी लोग हैं हमारे साथ अब काम करने वाले, फिर प्रोफेशनल्स भी हैं ऑब्वियसली। मतलब हम तो एक एजुकेशन के मामले में कम ही पता था हमें, विजन आपकी थी। ब्यूरोक्रेट जो हैं उनका काफ़ी, और एयरफोर्स वाले जो हमारे साथी हैं, तो हमने बैठ के फैसला किया करने को। देखें बहुत काम है, किसी को आप खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को दवाई ले दें, अल्लाह अजर देने वाला है। लेकिन हमने अपने लिए फैसला किया कि एक बच्चे को हम कोशिश करें कि उसको अलिफ बे सिखाएं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, और उसको कोई हुनर सिखाएं। जब इसको ज़रूरत होगी दवाई भी ले लेगा, कपड़ा भी ले लेगा, पानी भी पी लेगा, खाना भी खा लेगा। तो वो जैसे कहते हैं ना, अंग्रेज़ी में कहते हैं टीच देम हाउ टू कैच फिश, तो ये हमारा मॉडल है बेसिकली। तो ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब कि हम ग्रुप है हमारा, और ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग भी, ये इस तरह शुरू हुआ। फंडिंग जो है, फंडिंग के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। सही। हमने मॉडल ये फॉलो किया कि हम पहले कुछ काम करके दिखाएं फिर कहें। अगर आप पहले कह दें ना किसी को, तो मैंने इधर ये चीज़ बनानी है तो मुझे पैसे दें, तो कम ही देते हैं। आप कहें जी मैंने 4 दीवारी बनानी थी, 3 बना ली हैं, अब दरवाज़ा रह गया, तो बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोगों को अगर आप पे एतबार है, ट्रस्ट है, इतने लोग हैं पैसे देने वाले। हमने जब शुरू किया था तो हमने जो मिल के जो हम दोस्त कर सकते थे थोड़ा बहुत, हमने उससे शुरू किया। इस वक्त अल्लाह का करम है, दूर दूर से लोग पैसे दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक चाइनीज़ काउंसलेट जनरल इन लाहौर बहुत काम किया उन्होंने हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने हमें सोलर लगा के दिए, कुछ इसी तरह। पाकिस्तानी है, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर हैं, और उनके पास इतना पैसा है और वो देना चाहते हैं, अगर उनको पता हो ना कि सही जगह पे लग रहा है उनको। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इतने पैसे आप ले लें, जो मर्जी करें। मैंने कहा ऐसे हमने नॉर्मली नहीं, हम जो लेंगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, फंडिंग के मद में आप कैश नहीं लेते, फर्नीचर फिक्सर लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, इन काइंड लेते हैं या कैश भी लेते हैं? हाँ। कैश अभी तक तो लिया नहीं कभी। ठीक। मतलब इस तरह कभी हो जाए कि कोई बहुत ही किसी को, नॉर्मली हम कहते हैं हमारे बैंक में आप जमा कराएं, या इससे भी बेहतर ये है कि अगर आप करना चाहते हैं हमें कंप्यूटर ले दें, हमारे क्लास में फर्नीचर नहीं है, कमरा बना दें, हर तरह का। बट कैश से ज़रा हम थोड़ा भागते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और सर जो भी कंट्रीब्यूट भी करो ना, वो भी एक कंफर्ट फील करता है कि अच्छा ये कमरा मैंने बनवा के दिया, ये कंप्यूटर्स मैंने इतने 5 लेके, उसको भी ये तसल्ली होती है कि मैंने एक ओनरशिप का एक उसको आता है। बिल्कुल ओनरशिप भी होती है, और एक आपका ट्रस्ट डेवलप होता है ज़्यादा। ट्रस्ट, देखें पैसे वाली बात एक बार की है, ट्रस्ट है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन पीपल विल कम टू यू एंड अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जो कि बड़े फेमस भी रहे हैं? एक वाक़या आप भी नाज़रीन से शेयर कीजिए। पाकिस्तान इंडो पाक की जब बात आती है तो बड़ा आप स्टैंड ऑफ करते हैं। बिट्रेयल ऑफ इंडिया एक बुक आई थी 2008 में, और साथ साथ आपके बेटे की शादी भी थी, और उस वक्त आप कमांडर पाकिस्तान फ्लीट भी थे। तो एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी तरफ शादी, और तीसरी तरफ आपके सारे कुलीग्स और आपके दोस्तों की जानिब से कि जी क्या करना है, जंग करनी है कि शादी अटेंड करनी है? देखें ये टाइम में पीछे लगी आपस जब अल्लाह ताला ऐसे मौके पे ये किसी जगह पे बिठाता है ना आपको, तो अल्लाह से दुआ में ये करनी चाहिए कि वो इस काबिल भी करे कि हम सही फ़ैसला उस वक्त कर सके। तो मुझे कोई मेरे ज़हन में कोई शक नहीं था मुझे
کہ بیٹے کی شادی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور کام آ گیا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. تو یہ جو آپ کو اللہ نے اگر ایسے کسی کام پہ بٹھایا ہوا ہے، دیکھا کتنے لوگ بنتے ہیں، کمانڈر پاکستان فلیٹ، کتنے لوگوں کو موقع کا انڈیا کے ساتھ ذرا یا کسی سٹینڈ آف ہے، تو اس وقت تو پھر آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے، ایک ہی ہے آپ کے سامنے ٹارگٹ، اور وہی اللہ کرے. جذبہ ایسا ہے جس کو آپ ورڈز میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. باقی اپنی پرسنل چیزیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمیشہ وہ جذبہ جو ہے اصل وہی ہے. ڈاکٹر سندر سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر سندر یہ بتائیے کہ رمضان میں کون سی ایسی خوراک یا کون سی ایسے فروٹ یا کوئی کھانے کی چیز ایسی ہے جو کھائیں تو آپ کی امیونٹی انٹیکٹ رہتی ہے، کیونکہ آپ امیونٹی کی بات کر رہے تھے. اچھا، فروٹس جو ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فروٹس میں بہت زیادہ مکسچر بنا دیتے ہیں، کریم بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں فروٹ چاٹ کے اندر، اور دوسرا ان کے اس طرح کے ایڈیٹیو کیمیکلس جو ہیں نا، اس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ جو فریش فروٹس ہیں نا، دے آر مور امپورٹنٹ، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بالکل ہی اس کی سب چیزوں کی تاثیر کو ختم کر دیں. تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ اگر فروٹ بھی لیں تو فروٹ چاٹ بنائیں، جس طرح سے اس کے اندر آپ نیچرل چیزیں، لیمن ڈال لیں. اس کے علاوہ آپ نیچرل جو جوس ہے، جیسے ابھی اورنجز تو ابھی فی الحال ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. مطلب بہت زیادہ ایڈیٹیوز جو ہے نا وہ مت استعمال کریں، ایڈیٹیوز نہ کریں. اور جو بھی فریش فروٹس ہیں، آج کل کنو وغیرہ تو آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں، بس جاتا وہی سیزن ہے، لیکن ایپلز کا استعمال زیادہ کریں. ایپلز جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور دوسرا اس کے اندر آئرن کا بھی یعنی کہ ایلیمنٹ ہے، تو اس وجہ سے ایپل تو لائک بہت ہی زیادہ اچھا ہے. پوٹاشیم کے لیے بناناز جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. گووا، آج کل امرود بہت اچھا آیا ہوا ہے، امرود کو استعمال کیجیے. اسٹرابیریز آئی ہوئی ہیں، اسٹرابیریز کا یہ کہ اس کے اندر تھوڑا سا پیسٹیسائڈس کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. صحیح. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فریش فروٹس جو ہیں وہ جتنے آپ را فارم میں کھائیں، مطلب را فارم سے مطلب ان میں کریم یا کوئی اور مکسچر کیے بغیر، تاکہ فائبر ملے، فائبر ملے اور امیونٹی بڑھے. کیونکہ رمضان میں اگر آپ کو وائرل انفیکشن یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے، اور جو ہے نا ڈیزیز آپ کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اپنے باڈی کو مضبوط کریں اور تیار کریں. اسی پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر ہم نے کچن بھی جانا کہیں نہیں. اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى
أفطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. اور پاپا سیلس کے کچن میں آج ناظرین بن رہا ہے الفریڈو پاستا. وہ پاستا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں ہم جانیں گے اریج فاطمہ سے. جی اریج. جی الفریڈو پاستا جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آئل میں سوتے کیا ہے لہسن اور فریش مشرومز کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا وائٹ ساس اور ہم نے چکن پاؤڈر ڈالا, سالٹ ڈالا, وائٹ پیپر اور بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف نعمان اس کے اوپر پارمیزان چیز ڈال رہے ہیں اور یہ پھر اس طرح سے تیار ہو گیا. اچھا جو ہم اکثر پاستا تیار کرتے ہیں نا اس میں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاستا اس طرح سے کھلا کھلا نہیں ہوتا اور ایک ایک پاستا جو ہے اس طرح سے ہمیں سیپریٹ نہیں مل رہا ہوتا, وہ اکثر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ٹرک دے دوں کہ جب بھی آپ نے پاستا بنانا ہے تو آپ نے جب اس کو بوائل کرنا ہے تو 85% آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. باقی جو 15% کوکنگ ٹائم ہے اس کا وہ تب پکے گا جب باقی اس کے اندر سوسز جائیں گے یا آپ اس کے اندر چکن کو ایڈ کریں گے. اور وہ پانی جس کے اندر آپ پاستا کو بوائل کریں گے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. وہی پاستا واٹر پھر آپ نے جب آپ اپنے پاستا کو بنا رہے ہوں گے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کی رننگ کے لیے. ریسیپی کارڈ ہمارے ناظرین کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے. ویسے یہ الفریڈو پاستا جو ہے یہ اٹیلین ڈش ہے لیکن پاکستان میں جو پاستا لورز ہیں ان کو الفریڈو پاستا بہت زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے اس کی وجہ ہمیں بتا رہے ہیں شیف نعمان. السلام علیکم. پہلی تو بات ہے اس کے اویلیبلٹی آف انگریڈینٹس آسانی سے مل جاتے ہیں. وائٹ ساس نہ ہو تو دودھ اور جو فریش کریم کو ملا کے ہم بنا سکتے ہیں. دوسرا اس کا ٹیکسچر جو ہے کریمی اور سالٹی ٹیسٹ ہے, اس وجہ سے شاید پاکستان میں جو پاستا لورز ہیں اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارا پاستا تو جی تیار ہو گیا ہے, آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور اپنے افطار دسترخوان میں ضرور شامل. تھینک یو سو مچ اریج. ایڈمرل صاحب اب وقت کیونکہ کم ہے, میں جاننا چاہوں گا آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں معاون فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ کوئی آپ کے سالڈ قسم کے اگلے 1-2 سال کے گولز ہیں؟ خواب پاکستان ہے, 2 اسکولوں سے شروع کیا تھا اور 120 ہو گئے ہیں. خواب ہمارے یہی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے کو 5-1 سال میں کم از کم کو 1000 کے قریب ہم اسکولوں پہ لے جائیں یا اس سے بھی زیادہ, اور اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ بچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم بنے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, کیونکہ ہم سب پاکستانی اور ہم سب کی خواہش, خواب, ویژن یہی ہے کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ اور سب سے پہلے پاکستان. بالکل سب سے پہلے پاکستان. ڈاکٹر سندس آپ سے جاننا چاہوں گا پانی کے حوالے سے. پانی کا انٹیک رمضان میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ افطاری پہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں, زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, پانی پینے میں دل نہیں چاہتا, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ جب آپ نے زیادہ کھایا ہو تو پانی پینا. اچھا جیسے افطار کریں نا, افطار کا یہ ہونا چاہیے کہ فوراً سے ایک دم سے پانی نہ پینا شروع کر دیں کہ بالکل ہی اپنے آپ کو اوور فلو مطلب بالکل ہائیڈریٹ کر لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ تھوڑا سا وقفے سے, جیسے نارمل انٹیک ہوتا ہے کہ 12 گلاسز ہمیں کہتے ہیں کہ 8 to 12 گلاس آپ کو ڈیلی پانی کا پینا چاہیے. تو یہ کہ ٹل فرام افطار ٹل سحر جتنا بھی ٹائم ملتا ہے نا 1 آور کے بعد آپ 1 گلاس, اس طرح سے آپ لوگ اپنا ہائیڈریشن کا خیال بہت زیادہ رکھیں اور بوائلڈ واٹر استعمال کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سندس ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر سندس آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایڈمرل ریٹائرڈ آصف سندیلا صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ. ناظرین رمضان پاکستان کی سیٹ سے آپ کو کہیں گے اللہ حافظ. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے فی امان اللہ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. رمضان پاکستان